شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ رم موٹی آیو آیا تان امام، مدینے جا جام مولا مکھے میڑیے۔ ناظرین، پاکستان ٹائم میں بھلی कार कयां पई तव्हांखे। उमेद आहे त असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा हूंदा ऐं हिन प्रोग्राम सां गॾोगॾु हिकिड़े अहिड़े महीने जी बि आमद थी चुकी आहे जेको ॾुखनि सां गॾु हिकिड़े अहिड़े इश्क जी कैफ़ियत, ॾुख जी कैफ़ियत पाण सां गॾु खणी ईंदो आहे। हर साल जी शुरूआति इन महीने सां थींदी आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेके बि दुनिया में रहंदड़ मोमिन आहिनि, मां सम्झां थी जेके बि हुसैन जा चाहींदड़ आहिनि, उन्हनि जा वरी ॾुख ताज़ा थी पवंदा आहिनि ऐं इहो अहिड़ो ॾुख आहे जेको सॼी उमिरि ता क़यामत रहंदो। अॼु हिन प्रोग्राम में इन ई हवाले सां करबला जे हिकिड़े वाक़ियो आहे, उन ते ज़िक्र कंदासीं, उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थींदी ऐं हिन इश्क हुसैन जी महफ़िल में ग़म हुसैन जी सादत हासिलु कंदासीं। असां सां गॾोगॾु महिमान बि आहिनि, हिकिड़ा मुअज़्ज़िज़ महिमान जेके स्टूडियो में शामिलु आहिनि। सो इन ई हवाले सां अॼु जो प्रोग्राम आहे। कुझु ॾुख अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजो को भराव न हूंदो आहे, उन सां गॾु ई ज़िंदगीअ खे एक्सेप्ट करिणो पवंदो आहे, उन सां गॾु ई असांखे इन ॾुख खे एक्सेप्ट करे ज़िंदगी गुज़ारणी पवंदी आहे। पर छा आहे त इंसान जेको आहे बेवस आहे ऐं कुझु अहिड़ा अहसास हूंदा आहिनि, कुझु अहिड़ा जज़्बा हूंदा आहिनि जिन सां गॾु ज़िंदगीअ एॾी ॾुखी लॻंदी आहे ऐं ॾिठो वञे त दुआ ई करे सघिजे थी त इन ॾुख खे असांखे सब्र मिले। पर उहे यादूं, छा आहे त करबला जो ज़िक्र जेको आहे उहो जेॾो कजे, उन वाक़िए खे जॾहिं जॾहिं बि यादि कयो वेंदो आहे, जॾहिं जॾहिं बि इन जो ज़िक्र थींदो आहे, हिकिड़ो अंदरु आहे जेको सड़ंदो आहे। ईअं लॻंदो आहे ॼण पंहिंजो रत जेको आहे उहो पंहिंजे जिस्म मां ॿाहिरि पियो अचे। पर ख़ैर इन ई हवाले सां वधीक कचहरी बि थींदी ऐं असां सां गॾु जेके महिमान अॼु स्टूडियो में आहिनि, उन्हनि जी जेका नॉलेज आहे सुरख़ुरू थींदासीं त उहे कहिड़े तरीक़े सां ज़िक्र कनि था। ज़िक्र हुसैन जो जेतिरो ज़िक्र कंदासीं असां हिन ॾुख खे जेको आहे गुज़ारे सघंदासीं, असांखे उहा ताक़त मिलंदी। सो हींअर पर वक़्तु थियो आहे KPK जो, हलूं था KPK जी तरफ़ां त ख़दीजा तव्हांखे वेलकम कंदी। उन खां पोइ इन ई हवाले सां करबला जे ज़िक्र सां, हुसैन जे ज़िक्र सां, हुसैन जे इश्क सां अॼु जे प्रोग्राम जी बाक़ाइदा शुरूआत कंदासीं। ओवर टू ख़दीजा। अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागली पाकिस्तान। ज़ तासो होस्ट डॉक्टर ख़तीजा, तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कली वाइन। उम्मीद लरम ची तासो शतनाए हफ्ता खैर व आफियत सेहत वाला बते रसवी भी दिमाग रानो नवाई काल शुरू सु, लेकिन दगा काल शुरू कीजियो सी हगा हुरमत में आस्ते इसरा कि कम के मुझ यादव वो सो हगा वाड़ा कुर्बानियाँ ने, हगा वाड़ा शहादतुना कम जो सवी वा ढेर काल अवल, लेकिन दी हगा गम हगा तकलीफ़ नन हम मुझ अखपल जुड़ो के हगों ने ही महसूस कहो चरंग हमेशा चकीजी लगिया दे। दुनिया के चूने हम मुसलमान दी, चूने हम मोमिनान दी, हगा वाड़ा दगा व्रजे गम, दगा व्रजे तकलीफ़ हगा से अखपल जुड़ा के महसूस कई, क्योंकि दी हाई व्रजे के वाड़ो चे ज़्यादा जो मुझ कम शख्सियत यादव ओसू हगा नसब ही दगा से ख़ानदान से रदी ची मुझ रो के हगा दी पारा मोहब्बत और हगा तकलीफ़ हगा गम हा यव रंग ही दई, हगा के चेरे फ़र्क नसीरत लय मुझ खबर कहो लग आयु नन करबला पवे के नन ब मुझ कोशिश कहो यूँ मुझ मामूली उन्हें कोशिश था ची मुझ याद दी को हगा वाड़ा वाक़ियात, हगा वाड़ा शहादतुना, हगा वाड़ा कुर्बानियाँ ने कम जो हगा टाइम वाड़ो तेर कड़ी वा हज़रत इमाम हुसैन और हगो कोर वालो और हगा वाड़ा असहाब जो वर्सरा वा
اور هغه واړو کم قربانیانه کم تکلیفونه هغه وبنا کېدا او هغه تجه پاتې دا او هغه چرنګ حد شروع لس ورځې او هغه جنگ والیو کیفیت هغه چرنګ هغه باندې تیر سوی وو هغه موږ چونه ها کوشش وکړو موږ لفظو چې هغه پوره نسی کېدای لیکن موږ بیا یو کوشش کوو چې هغه واړه دی تاریخ دوهریادي کو اور خپل یو معمولی غونې کوشش چې تاسو پوری دی دروازه سو چې هغه ټایم کې چې سوی وو څنګه سوی وو اور هغه چونه تکلیف وال ټایم وو دهائی میاشت عزت احترام تکلیف غم موږ واړه یو رنګ محسوس کوو اور نن موږ دغه کوشش دی دغه دی پاره موږ خپل سټوډیو کې یو ګیسټ انوایټ کړی دا چې هغه دی موږ ته واړه هغه کربلا چونه تاریخ سوی وو چرنګ چې سوی وو هر شاید ریپیټ کی اور یو واری موږ هغه واړه شان دی محسوس کو چې هغه چې دی موږ یاد لرو چې بقای اسلام دی پاره چرنګ امام حسین اور دی هغه کور والو قربانیان شهادتونه ورکړي وا دی موږ هغه شهادتو یو لفظ پوری ها چې هغه نسو ویلای کې هغه چونه تکلیف ول ټایم وو لیکن موږ خپل لفظو چې یو معمولی غونه کوشش کو لګی تاسو ته پروگرام کې باقاعده ویلکم کوم اور اس ٹائم کی جی دی بلوچستان صوبے باقاعدہ آغاز بکو بلوچستان صوبے خبر کا داج بات تھینک یو خدیجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین گل چاروں کا مشمر وشات کنی ہوتی پروگرام پاکستان ٹائم آن چونکہ شما زانے کے ہر یک شنبے اما کو شما 2 بجے تو 4 بج لائیو ادا ساڑی یہ بم مرچی ام اسلامی سال اے اولی ماہ ہے اولی ماہ امرا زانا دین اے سکارے نہ گائیں کہ گو قربانی گو شہادت گو سیکریفائز اما ہوتی زندہ شروع کرنا پرچہ کہ اسی بغیر اچھی ممکن نہیں کہ تو ہمیں دین لوٹی قربانی ہمیں دینہ لوٹتا قربانی نو اے وقت آہتا انچیں کہ اما اے گپا بحیثیت من کربلائے واقعہ ہمیں سکیں شہادتانی گپ آتا کہ شروع میں حضرت عمر چشے جلیل القدر صحابی آئی پد کربلائے عظیم واقعہ کہتے ہیں ای پما سکا دردناک واقعہ اما گو درد و دکھ کو غم انچے یک کیفیت تاباں ایما ہے تا کہ درین دنیا اسی چے سرجم واقف ہیں کہ ہمیں واجہ ہے شہزادہ کہ اما شہزادہ کیا میں جنت نوجوانانی سردار ہیں منگشی یک گشتاں خنجرہ ہوتی سینے گردن سرا نوا جب خدافظ کا نگائبی مدینہ اچ ہوتی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ مبارک کا جب خدافظ کا نگابی ہوتی ماں سے روزہ مبارک کا خدافظ حضرت علی روزہ مبارک کا خدافظ کا نگابی یک خنجر 8 ہوتی سینے سرا ہوا کربلا میدان یک خنجر و دومی گپے کہ یک منگشی کرب و بلا گشاں برپائے بھی کہ چوں خلی یک گشتا نا رو کوفہ میدانا درینا نا منی خیال گشی وتی ختم کنگا پا وتی یک مہر جنگا پا آگوشی کہ اے کوفہ مردمہ چشما منا نزانے من کہوں شما واقف نئے شما وتی دستا دلا ایر کنے شما سرجم بے شما پسوچے من کہوں شما کئی سروار کنگائے شما نواسے رسول سروار کنگے رندائے شما منا جانے شما واپس بے ہر چوڑا سمجھائے نی بلے اقتدار ہے لالچ ہے پٹی آئینی چمانی سرا ہنچو بستک بوتا ہنچو کور بوتگاں ہنچو گھر بوتگاں کہ گوش نداشتایاں کہ اما چے گشگایا اما چے کنگایا گوڑا اے عظیم واقعہ پمیں سبق دے گا پا امیں اے عظیم ہستیاں قربانی دا امیں سر امیں مال امیں اولاد پمیں عظیم ہستیاں قربان ببام بلے مرچی اما میں بابتا گپ جنا گپ اتران کنا ہوتی محفلہ اما
یک وشیں ذاکرہ لوٹائنتا آئی علم و آئی بلاغت اسی سرا سکا وسیع ماں لوٹی گل چارکوں تی درین ناظرین آنا من گشیں کہ آج ہم اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی ہمارے ساتھ ہیں جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہیں. بہت اچھی ذاکرہ ہیں جن کے ہم اس وقت محظوظ ہوں گے. ان کی باتوں سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. بڑی ہی پیاری محفل ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر اس مجلس کو سننا چاہیے, اس میں شامل ہونا چاہیے, کیونکہ جس مجلس میں نبی اور اس کے اہل بیت کا ذکر ہو وہاں فرشتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایسی مجلسوں میں ضرور شرکت کیجیے. میں اپنے اسٹوڈیو میں بہت ہی پیاری سی ذاکرہ ہراز زیدی, سیدہ ہراز زیدی کو دعوت دیتی ہوں. السلام علیکم. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ اور بہت اچھا لگ رہا ہے اس وقت آپ سے بات کر کے. ہراز شیرازی سیدہ ہراز شیرازی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. سیدہ صاحبہ, جو میری بات, جو میں اپنے اتنے سارے اس میں جو سیکھ چکی ہوں, جو مجھے سمجھ آتا ہے, جو کہ ہمارے سیکھنے, صرف ایک عام انسان کے سیکھنے کی بات کہ انسان کو تعداد اور طاقت میں فرق ہونا چاہیے, کہ تعداد سے آپ صحیح ثابت نہیں ہوتے, آپ حق پہ نہیں ہوتے. تو اس بات کو ذرا مجھے اس بات سے ہم تعداد سے شروع کرتے ہیں کہ وہ صرف 72 لوگ تھے, اگر میں غلط نہیں ہوں, کیونکہ میں بہت ادنا سی. وہ 72 لوگ اور یہاں اتنے 30,000 کا لشکر. تو یہ ذرا سا خوف نہیں تھا ان میں, ذرا سی بھی جنبش نہیں آئی قدموں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسین مولانا المصطفى الامجد المحمود الاحمد العبد المؤید عنی ابو القاسم محمد. وبعد السلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. میں ذکر کربلا اور حق اور باطل کے اس معرکے کی اس گفتگو میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے گفتگو کے آغاز میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے آپ تمام کی جانب سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آل یاسین کی مدحت کا قرینہ دے دے, آل یاسین کی مدحت کا قرینہ دے دے, میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے, اور میری سیرت میں ہو کردار ابو ذر شامل, مثل سلمان مجھے دہر میں جینا دے دے, اور میری نظروں سے نہ ہو دور شہ کرب و بلا, میری نظروں سے نہ ہو دور شہ کرب و بلا, مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے. اور ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے, ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے, جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے, جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے. سب سے پہلے آپ کی بات سے متصل ہوتے ہوئے یہ کربلا ہے ہی حق اور باطل کا معرکہ, یعنی جس دین کے ہم ماننے والے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب 1,24,000 انبیاء ماسبق علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا تو حضرت آدم سے لے کر خاتم المرسلین سید احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محبوب کبریا, عشق اول, خلق اول, نور اول, حسن اول, جو طٰہٰ ہیں, یاسین ہیں, بشیر ہیں, نذیر ہیں, سراج منیر ہیں, تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب کا ایک ہی پیغام ہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. اور جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں آئے گا, خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے گا, تو خود بخود, کیونکہ وہ قرآن کا ماننے والا ہوگا. قرآن وہ کتاب ہے جسے کہتے ہیں فرقان, فرقان بھی کہا جاتا ہے. فرقان کے معنی یہ ہوتے ہیں
کہ جو انسان کو حق اور باطل میں تمیز عطا کرے, بالکل. اچھے اور برے کا فرق عطا کرے, اندھیرے اور اجالے میں تمیز پیدا کرے, اور انسان کو بتائے کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے. تو جو اللہ کا ماننے والا ہوگا, جو فرقان کا ماننے والا ہوگا, جو 1,24,000 انبیاء کا ماننے والا ہوگا, جو احمد مجتبیٰ کا ماننے والا ہوگا, وہ ضرور کربلا سے یہی سبق حاصل کرے گا کہ کربلا حق اور باطل کا معرکہ ہے. جب ہم نے وہاں دیکھا تو ادھر 9 لاکھ کا, تاریخ کہتی کم از کم 9 لاکھ کا لشکر تھا, اور امام حسین کے ساتھ ویسے بہت سارے لوگ تھے, لیکن معروف وہ لوگ ہیں جن کی تعداد 71 اور 72 حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام. لیکن فرق یہ تھا حق اور باطل میں کہ اسی لشکر میں سے نکل کر ایک امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے جن کو حضرت حر کہا جاتا ہے. کربلا میں علیحدہ سے مزار ہے, السلام علیکہ یا ولی اللہ کہہ کر سلام کیا جاتا ہے. یہ ہے حسین کی طاقت, یہ ہے حق کی طاقت, کہ وہاں جو لوگ تھے ان کا کسی کو آج نہیں معلوم, لیکن وہاں سے نکل کر صرف ایک حسین کے لشکر میں آ گئے تھے. تو حسین نے ایک ہی رات میں بہت بڑا گناہ کیا تھا. حضرت عمر نے کوئی چھوٹا گناہ نہیں تھا, امام حسین کے گھوڑے میں لجام میں ہاتھ ڈالا تھا, اور یہی تھے جو لے گئے تھے امام حسین کو کربلا کی طرف. لیکن جب حسین کے پاس آئے, حق کو پہچانا, اور وہ رات مجھے بھولتی نہیں ہے کہ جب اپنے بھائی مصعب کو لے کر جناب حر گئے امام حسین کے قیام کے پیچھے, تو بے چین تھے, بے قرار تھے, لے کے گئے اپنے بھائی مصعب کو. ہاں کہا کیا محسوس کرو کہ حسین کے قیام میں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں. تو ان کے بھائی کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں العطش العطش العطش, پیاس لگ رہی ہے ان کو, پیاس کی آوازیں آ رہی ہے. کہا یہ ساقی کوثر کی اولاد کے خیمے ہیں جن کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم پیاسے ہیں, ہمیں پانی چاہیے. تو حر کے دل میں حق کی شمع روشن ہو گئی تھی, اس لیے وہ پہچان پا رہے تھے حق صرف اس طرف ہے اور باطل اس جانب ہے. تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا جہنم کی جانب, میں تو چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ کے بیٹے کا ساتھ دوں اور جنت کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو جاؤں. اور پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس جب آئے تو امام حسین کے قدموں سے لپٹ گئے اور کہا کہ مولا آپ مجھے معاف کر دیجئے. امام حسین نے فوراً معاف کر دیا. کہا حر, کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہا میرے نانا احمد مجتبیٰ تم سے راضی ہیں, رسول اللہ تم سے راضی ہیں, میرے بابا علی مرتضیٰ تم سے راضی ہیں, میری ماں فاطمہ تم سے راضی ہیں, میں خود تم سے راضی ہوا. اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رومال دیا تھا ان کو کہ یہ تمہیں, جب حضرت زینب نے ان کے سلام کا جواب دیا تو اپنی ماں کا رومال بھی ان کو دیا. تو یہ کربلا کا درس ہے, حق اور باطل. جو حق والے ہوتے وہ ایک لمحے میں معاف کر دیا کرتے, اور پھر جب حسین کی طرف حق کی طرف حر آ گئے تو حر کو حسین نے حر نہیں رہنے دیا, حر حسین ہی بنا دیا. جب ہم امام حسین کو, حدیث قدسی ہے, جب امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں تو زیارت کا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. ہمارا سلام ہو ابا عبداللہ حسین پر اور ان ارواح پر جنہوں نے خود کو حسین پر فنا کر دیا. تو وہ ارواح کون ہے؟ وہ ارواح حبیب ابن مظاہر ہیں, وہ حر ہیں, وہ مسلم بن نوسجہ ہیں, وہ زہیر ابن قین ہیں, سعید ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں, اور یہ حق کو ایسے پہچان گئے تھے کہ جب شب عاشور امام حسین نے چراغوں کو بجھا دیا اور کہا میں تم یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو, میرے لیے یہی کافی ہے, اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. یعنی امام حسین نے بیعت اٹھا لی تھی. کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب بیعت اٹھا لی جاتی ہے لوگ جفا کرتے ہیں, کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بیعت اٹھا لی گئی تو وفا ہوئی. ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم یہاں پر آ گئے. مولا نے کہا یہاں تک آ گئے ہو بہت ہے, جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کہا نہیں, نواسہ رسول, مولا نے چراغوں کو بجھا دیا تھا تاکہ کوئی شرم محسوس نہ کرے, کیونکہ حسین جانتے تھے کل صبح ان کو بہت بڑا مرتبہ ملنا ہے, ان کو ناصر رسول کہا جائے گا, توحید کا علم بردار کہا جائے گا, اللہ کے دین کی بقا کا ضامن کہا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. امام حسین نے امتحان لیا, کہا جانا
जाना चाहते हो चले जाओ। जब दोबारा चिरागों को रोशन किया तो उन सब ने अपनी तलवारों को अपनी गर्दनों पे रखा हुआ था और कहा था कि मौला इमाम हुसैन नवासे रसूल, अगर हमें बार बार मारा जाए, फिर दोबारा जिंदा किया जाए, फिर मारा जाए, फिर हमारे जिस्मों की राख बना दी जाए, तब भी हम आप पे जान फिदा करने से बाज नहीं आएंगे। मैं सोचती हूँ कि एक ऐसा जज्बा था कि हज़रत कासिम जो छोटे से बच्चे थे, 13 साल के कमसिन इमाम हसन के बेटे, उनसे पूछा इमाम हुसैन ने, बेटा कासिम तुमने मौत को कैसा पाया? तो वो कहते हैं, चचा जान मैंने मौत को शहद से भी ज़्यादा शीरी पाया। एक छोटे से बच्चे का ये कलाम करना बता रहा है कि ये हक़ को पहचानते हैं, यानी जो हक़ की, क्योंकि यजीदियत और हुसैनियत में यही फ़र्क है कि यजीदियत जो है वो मुतलकुल अनानी का नाम है, हुसैनियत मुसावात ईमानी का नाम है। यजीदियत सरासर जबर है, हुसैनियत सरासर सब्र है। यजीदियत बातिल के किरदार का नाम है, हुसैनियत हक़ के किरदार का नाम है। तो आज भी अगर दुनिया फ़र्क करना चाहे तो वाज़े मैदान करबला हमें ये नज़र आता है कि जो हक़ के साथ हुआ वो मर के भी फ़ना हो गया, उनका ज़िक्र आज भी बाकी है और ता क़याम क़यामत उनका ज़िक्र जारी और सारी रहे। की वजह से वो ताकत मिलती है, वो एक ईमान पुख्ता होता है। बिल्कुल परवरदिगार, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं अल्लाह तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोके नेज़ा पर बुलंद होकर अल्लाह का जिक्र किया, तो अब ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने हुसैन के जिक्र को बाकी रखा। और कायनात 4 चीज़ों का मजमूआ है, आग, मिट्टी, पानी, हवा मिलकर कायनात बने। इन चारों चीज़ों पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुकूमत है। हवा में हुसैन के नोहे गूंज रहे और पानी की जगह जगह सबीले जो जो मवद्दत अहले बैत रखते हैं, जो जो मुसलमान है, रसूलुल्लाह के आशिक है, जो अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, वो पानी पिलाते हैं इमाम हुसैन के नाम पर। मिट्टी पर, ज़मीन पर, जगह जगह जो है, एक इंटरनेशनल सर्वे है कि हर 3 मिनट बाद पूरे रुए ज़मीन पर हर 3 मिनट बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी महफिल में, किसी ना किसी मजलिस में, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी न किसी काउंसिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इनका मातम तो आग पर भी होता है, हवा में इनके नोहे गूंज रहे हैं। तो जिस तरह से मौला ने अल्लाह का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने भी इनके जिक्र को बाकी रखा। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा और बहुत बेहतरीन जिक्र किया है आपने। और आपके इस जोश और बातों में जिस किस्म का एक जिक्र के साथ साथ मुझे इश्क की एक इतनी इंतहा कैफियत एक महसूस हो रही है। और करबला के मैदान में जो है आपकी बातें ऐसी हैं, बिल्कुल जो वाक़यात एक दोबारा से एक वो मंजर कशी हो जाती है। वो मंजर कशी में एक मुझे याद आता है, जो पहले पड़ाव डालते हैं और उस वक्त आमना सामना होता है, उस वक्त जो मुकालमा हज़रत मुझे जो मेरे इल्म में, नॉलेज में है कि वो इतने बदहवास हो के वो इधर उधर भटक जाते हैं वो फ़ौज। वो जब आप हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आते हैं तो वो प्यास से बदहाल होता है, चूर हुए होते हैं। उस वक्त मेरे हौज़ कौसर के ये वारिस कहते हैं जंग नहीं करते, कोई दूसरे, पता है मारने आए हैं, पता है ये हमसे जंग करने आए हैं, उनकी नीयत का भी पता है। सबसे पहले जो हुक्म देते हैं अपने सहाबा कराम को, जो अपने लश्कर को, लश्कर तो क्या 72 लोग थे, उनको ये कहते हैं कि इनको पानी पिलाओ। अल्लाह कैसा जज्बा है, ऐसा ही है। और इसी हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत एक बात मेरे जहन में आई है, कहते हैं ना कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इसको बाद में जिंदा होता है हर करबला के बाद। और इसी नोट पर एक नोहा है जो मैं चाहूँगी कि हम और आप सुने और इस कैफियत को और नज़दीक से महसूस करें। बिल्कुल। ये नोहा था अकबर जो मेरा होता, भाइयों का ये नोहा था अकबर जो मेरा होता, बाजू ना मेरा बंध
جو میرا ہوتا مجالا کر جو خیمے جلا دیتا اور پاؤں میں عابد کے زنجیر پہنا دیتا کیا اس کا گلا بندھتا اکبر جو میرا ہوتا کیا اس کا گلا بندھتا اکبر جو میرا ہوتا بانوں کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا ہائے بازاروں میں سرننگے تشہیر ہوئی مادر بالوں سے چھپائے منہ کہتی ہے یوں رو رو کر کہ بلوے میں نہ سر کھلتا اکبر جو میرا ہوتا بلوے میں نہ سر کھلتا اکبر جو میرا ہوتا بانوں کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا پامال ہوا رن میں لاشا شہ والا کا بے گورو کفن اب تک رن میں ہے پڑا لاشا سامانے کفن کرتا اکبر جو میرا ہوتا سامانے کفن کرتا اکبر جو میرا ہوتا بانوں کا یہ نوحہ تھا اکبر جو میرا ہوتا ہوئے زخمی ہے بدن ایسا دروں کی اذیت سے ہنس ہنس کے لائنوں نے چھینی ہے ردا سر سے ماں ہوتی نہ بے پردہ اکبر جو میرا ہوتا ماں ہوتی نہ بے پردہ
کہتی ہے یہ رو رو کر تم مر گئے اے بیٹا، رونے کو رہی مادر، لٹتی نہ میری دنیا، اکبر جو میرا ہوتا، لٹتی نہ میری دنیا، اکبر جو میرا ہوتا، بانوں کا یہ نوحہ تھا، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، بھی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ کربلا جو ذکر محرم جی آمد ان حوالے سے ذکر تھے پयो، خوبصورت ان ذکر کے ان ॾुखायल हिकिड़ो जेको वाक़ियो आहे उन जे हवाले सां ॾाढो जज़्बे सां जज़्बाती थी करे उन ज़िक्र खे यादि कयो पियो वञे। सो हिरा साहिबा ذکر کرنی تھی آپ، اور بہت حق اور باطل کی سچائی اور اس میں فرق کے بارے میں آپ نے بہت بخوبی سمجھایا، بیان کیا اس چیز کو۔ لیکن جو میری بات ہو رہی تھی آپ سے پہلے بھی، ابھی آف دی ریکارڈ بھی ہمارا ذکر ہو رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق تھا اپنے نواسوں سے، اور یہ الہام ان کو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ کربلا کا واقعہ ہوگا، اس پر ذرا روشنی ڈالیں، اور میں چاہ رہی ہوں آپ ہمارے ناظرین کو تفصیلی بتائیں اس واقعے کا اور اس رشتے کی سچائی کے بارے میں۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جو محبت تھی حضرت امام حسین علی مقام سے، رسول اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا حسین منی وأنا من الحسین۔ کبھی فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، کبھی کہتے ہیں مثل اہل بیتی کما مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ وہ حضرت نوح کا سفینہ تھا جو اس وقت نجات کا ضامن تھا، سفینہ نجات تھا، یہ حسین کا سفینہ ہے۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں جو بھی جب بھی جہاں بھی سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جس کے لیے کہا گیا کہ رتبے میں جو نجی ہو وہی شان چاہیے۔ اب نوح کو نجات کا سامان چاہیے، کشتی ہو بادباں ہو نگہبان چاہیے، کشتی کے تیرنے کو بھی طوفان چاہیے، لیکن یہ معجزہ ہے شہ مشرقین کا، خشکی پہ تیرتا ہے سفینہ حسین کا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو بارہا دیکھا گیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی حالت نماز میں ہوا کرتے تھے، اور یہ واقعہ دونوں کے لیے کہ کبھی امام حسن آپ کی پشت اقدس پر سوار ہو جاتے تھے، کبھی امام حسین آپ کی پشت اقدس پر سوار ہو جاتے تھے، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور امام حسین آپ کی پشت مطہر پر سوار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ذکر کر رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پروردگار عالم کا ذکر کر رہے۔ اب جو ہے کیونکہ کائنات کے نبی ہیں، اول نماز کا اول سجدہ اور کائنات کے نبی کا سجدہ، نبی بھی صاحب معراج نماز، مومن کی معراج سجدہ نماز کی معراج، اور امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ اب رسول اللہ چاہتے ہیں کہ 7 مرتبہ جو ہے بس سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر اپنے سر کو اٹھا لیں گے، لیکن جبریل امین نازل ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک حسین آپ کی پشت سے نہ اٹھیں آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیے اور کہتے جائیے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو 70
مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے جاری ہوا اللہ کا ذکر، اور امام حسین آپ کی پشت مقدس پر بیٹھے رہے. یہ کسی عام نواسے کا اہتمام اور احترام نہیں تھا، ورنہ آج ہر نانا اور دادا ایسا کرتے ہوئے نظر آتے. یہ خاص ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے کچھ ایسا کرنا تھا کہ رسول اللہ جب کبھی ممبر پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، امام حسین امام حسن مسجد میں تشریف لائے. ایک دفعہ ایسا ہوا امام حسین جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ گرنے لگے. رسول اللہ اپنا خطبہ چھوڑ کر والہانہ انداز میں دوڑے اور امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیا. ایک زانوں پر امام حسن تھے، دوسرے زانوں پر امام حسین تھے، اور پھر خطبہ دیا. لوگوں سے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کائنات میں وہ جس کا نانا سب سے افضل ہے وہ امام حسن اور امام حسین ہے. کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جن کی نانی سب سے زیادہ افضل ہے وہ حسن اور حسین ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کائنات میں وہ جس کے بابا سب سے افضل ہے وہ حسن اور حسین ہے کہ ان کے بابا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حاجت روا شاہ لا فتح مولائے کائنات ہے. اور کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ جن کی ماں کائنات میں سب سے افضل ہے اور ساری عورتوں کی قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے وہ حسن اور حسین ہے، کیونکہ ان کی ماں فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین یعنی قیامت تک آنے والی عورتوں کی سردار ہے. پھر جب کبھی امام حسن امام حسین نے ایسا ہوا کہ جب عید کا وقت آیا تو امام حسن امام حسین کے پاس لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں. یہ سرداران جنت ہیں، یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو عام سی چیز ہے، لیکن ایک عام انسان اپنی زندگی میں صبر کیسے کر سکتا ہے کہ اگر کچھ میسر نہ ہو تب بھی اللہ کا شکر کریں، تب بھی صبر کریں. امام حسن امام حسین نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہا ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو بی بی نے ایسے ہی کہا کہ درزی لے کر آئے گا. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دق الباب ہوا اور سید الملائکہ جو ملائکہ کے سردار ہیں حضرت جبریل امین وہ بی بی سیدہ کے دروازے پر نازل ہوئے. اور ان سے جب پوچھا بی بی کی کنیز نے کہ دروازے پر کون ہے تو کہتے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں. تو یہ مقام ہے کہ جو ان کی زبان سے جاری ہو گیا رسول اللہ کی بیٹی کا کہ ایک ہوتی ہے صادقہ، ایک ہوتا ہے صدیقہ. صدیقہ وہ جو سچ بولتی ہو، صادقہ وہ جو بولتی ہوں وہ سچ ہو جائے. اور کیوں نہ ہو جائے کہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں جو صادقہ امین ہے. اور رسول اللہ کو تو لوگوں نے مشرکین نے اس وقت کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. جب رسول اللہ نے بلایا تھا لوگوں کو اور کہا تھا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا محمد ہم مان لیں گے. کہا تم نے وہ فوج دیکھی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، لیکن ہم آپ کو جانتے ہیں عبداللہ کے بیٹے کہ آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. تو یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. عید کے دن سب بچوں کے پاس سواریاں، لیکن امام حسن امام حسین کے پاس سواری نہیں ہے. تو امام حسن امام حسین نے کہا نانا ہمارے پاس سواری نہیں ہے. کائنات کے نبی سردار انبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاندھوں کو جھکا دیا اور امام حسن امام حسین کو اپنی پشت پر سوار کر لیا. مرزا دبیر نے اس منظر کو دیکھا ہے مسجد نبوی میں اور اس کو دیکھا یعنی عشق کی نگاہوں سے دیکھا ہے اور اس کے لیے ایک مصرع کہا ہے. کہتے ہیں دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، ناقہ رسول سا میرے مولا سا شہ سوار، زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار کہ کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیلی چھوڑ دی، چاہا جدھر کو باغ نبوت کی موڑ دی. امام حسین تو وہ ہیں جن کو رسول اللہ اپنا لعاب دہن جن کو رسول اللہ نے عطا فرمایا اور امام حسین کو اپنی گود میں لیا کرتے تھے، آپ کے ناز اٹھایا کرتے تھے اور آپ کی سواری بن جاتے تھے، آپ پشت پر سوار ہو جاتے تھے. کبھی کبھی جب آرام فرما رہے ہوتے تھے تو کہا کہ کوئی میرے حجرے میں نہ آئے، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے تو کہا کہ حسین کے لیے منع نہیں کیا، حسین کو آنے دیجیے. تو یہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا، اعلیٰ مقام ہے اور اس محبت اور اس رشتے کی جو ایک مضبوط کڑی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. اور وہی ہے صحابہ کرام جنہوں نے اس چیز کو وٹنس کیا، وہ جو دیکھا اس چیز کو، اور ان کا ذکر ہے، اس پہ حدیثیں ہیں، ان کے کئی بالکل یہی سواری علاقے ہیں، وہی سواری والی بات جو ہے اس پہ جناب عمر نے کہا یہ کتنی اچھی سواری ہے. جب سوار ہوئے امام حسن امام حسین تو رسول اللہ نے کہا سوار کی بھی تو تعریف کرو کہ سوار اتنے پیارے ہیں جن کی ایسی سواری ہے. بے شک ایسی ہے.
اور جو جس طرح سے آپ ذکر کر رہی ہیں، جب ہم آف دی کیمرہ بھی بات کر رہے تھے، وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت نا ہم سوال کم اور آپ جو کہہ رہی ہیں نا ہم اس کو زیادہ سنیں، اور جب ہم ذکر کر ہی رہے ہیں تو ہم اگر آپ ہو سکے سیدہ صاحبہ کہ ایک ایک دن کا اگر تھوڑا سا پریسائزلی ہم لوگ اپنے دیکھنے والوں کو بتا سکے کہ لیکن 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کیا کیا واقعات ہوئے تھے، وہ تھوڑا سا اگر ہم سمرائز کر کے پریسائزلی بتا سکیں، کیونکہ یقیناً ہم اس وقت کی جو سچویشن تھی اور جو کچھ ہوا تھا اس کو ہم باقاعدہ اس طریقے سے بتا تو نہیں پائیں گے. ایک معمولی سے ہماری کوشش ہے کہ وہ سب کچھ ہم ضرور ریپیٹ کر لیں، جو وہ سب کچھ ہوا تھا اس سب کو محسوس کر لیں. تو اگر آپ ایک ایک دن کے حساب سے ہمیں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیجیے. جب ہم پہلی محرم کو تذکرہ کرتے ہیں وہ سارا مارکہ ہوا واقع کربلا کا 10 محرم الحرام کو، لیکن پوری دنیا میں ایک رسم ہے کہ جب پہلی محرم کو ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت امام حسین کا سفر جو آپ نے جس کا مدینے سے آغاز کیا تھا، آپ قبر رسول پر آئے کیونکہ ایک نعرہ لگا شام سے کہ نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کہا کہ کوئی دین نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، اور یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، تو وہی اٹھا جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا تھا. امام حسین اٹھے اور آپ نے مدینے کو خیر آباد کیا. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جب ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کے لیے تو کیا وہاں سے واپس آنے کا دل چاہتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں چاہتا. ہم وہ نصیب بھی کرے کہ ہم وہ اس چیز کو اللہ کرے کہ مجھے بھی بار بار جانے کی چاہت پیدا ہوتی ہے. بالکل. اور جو لوگ گئے، میری آج کے دن کے دعا اس ذکر کے صدقے سے دعا خدا کرے وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ جائیں اور جا کر دیکھیں گے تو یقین کریں کہ جب بھی جاتے ہیں تو وہاں سے واپس آنے کا بالکل دل نہیں چاہتا. اور یہ تو رسول اللہ کے بیٹے تھے جو اس مدینے میں رہتے تھے، یعنی مدینہ وہ تھا کہ جو مشرکین بھی تھے نا وہ رسول اللہ کے جسم مطہر سے ایک عجیب خوشبو آتی تھی کہ آپ جب جہاں سے گزر جاتے تھے تو کئی دنوں تک وہاں پر رسول اللہ کی خوشبو رہتی تھی، اور مشرکین بھی گزرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے. تو یہ مدینہ وہ تھا کہ جہاں پہ رسول اللہ کی یادگار تھی. امام حسین علیہ السلام کا بچپن وہاں پہ گزرا تھا. آپ اپنے نانا کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے اس وطن کو جب آپ نے خیر آباد کیا تو یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت مشکل وقت تھا. اور امام حسین علیہ السلام آئے روضہ رسول پر اور اپنے اہداف کو، اپنے مقصد کو بار بار واضح کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی اللہ کے حضور میں شکوہ کر دے، خدا ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ حسین آخر کس مقصد کے لیے چلے تھے. حسین بار بار بتاتے رہے لوگوں میں نانا کے دین کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور اپنے نانا کی قبر مطہر پہ آئے، لپٹ گئے رسول اللہ کی قبر سے اور کہتے ہیں نانا میں آپ کی امت کے لیے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. نانا میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کی امت نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ انہوں نے معروف کو منکر کر دیا ہے، منکر کو معروف کر دیا ہے. میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، یعنی جو آپ کی سنت ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. تو میرا مقصد اور ہدف یہی ہے کہ میں آپ کی دین کی اصلاح کے لیے، آپ کی امت کی اصلاح کے لیے، آپ کے دین کی بقا کے لیے مدینے کو خیر آباد کہہ رہا ہوں. پھر آپ اپنی ماں کی قبر پر آئے اور کہا کہ اماں میں آپ سے رخصت ہو کر جا رہا ہوں اور جو ہے میں کربلا چلا جاؤں گا. تو بی بی کی آواز آئی حسین آپ کو تو میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، آپ جا رہے ہیں تو میری روح بھی آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی، اور میں تو مقتل میں آؤں گی جب آپ کا وقت آخر ہوگا. اپنے بالوں سے وہاں پر جھاڑو لگاؤں گی، اور پھر جب آپ کے سر کو کاٹا جائے گا اپنے برقعے میں آپ کے سر کو جو ہے وہ میں لے لوں گی. امام حسین علیہ السلام سفر کے لیے روانہ ہو گئے. راستے کے بہت سارے معجزات ہیں کہ جب آپ 28 رجب کو رخصت ہوئے اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے. اس سے پہلے آپ مکہ مکرمہ میں گئے، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے 8 ذی الحج کو آپ نے جو ہے وہ مکے کو خیر آباد کیا. کیونکہ وہ لوگ تلواریں لے کر حاجیوں کے بھیس میں وہاں پر آ گئے. تو نہ امام حسین مدینے میں قریظی چاہتے تھے کیونکہ وہ رسول اللہ کا شہر تھا، نہ مکے میں کیونکہ وہاں اللہ کا حرم تھا. کہا میں اللہ کے حرم میں قریظی نہیں چاہتا. خیر آباد کیا مکے کو. امام حسین روانہ ہو گئے اور راستے میں معجزات دکھاتے ہوئے گئے. جو لوگ ملاقات کرتے رہے امام حسین بتاتے رہے کہ میں نانا کے دین کے لیے جا رہا ہوں اور امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. آپ پہنچے 2 محرم کو، وارد کربلا ہوئے. پوچھا امام حسین کی سواری وہاں پہ جا کے رک گئی. امام حسین نے 7 سواریاں تبدیل کی لیکن کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی تھی. امام حسین سواری سے نیچے اترے اور کربلا کی خاک کو اٹھا کر ایک مرتبہ سونگا تو امام حسین کی زبان سے جملہ جاری ہوا
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर वहीं ठहरा दिया सवारियों को, पूछा लोगों से ये इस जगह का क्या नाम है। किसी ने कहा मारिया है, किसी ने कहा नासरिया है, किसी ने कहा कादसिया है, किसी ने कहा नैनवा है। एक बुज़ुर्ग थे बनी असद कबीले के, उन्होंने कहा कि इसका नाम करबला है। इमाम हुसैन ने कहा बस यही मेरी कत्लगाह है। इमाम हुसैन ने ख़रीदा उस ज़मीन को बनी असद कबीले वाले, क्योंकि रसूलुल्लाह से इश्क रखते थे। उन्होंने कहा हम आपको हिबा करते हैं, ये ज़मीन आपको देते हैं। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमारी कब्रें किसी और की ज़मीन पर बने, मैं ख़ुद ख़रीदना चाहता हूँ। 60,000 दिनार में मौला ने उस ज़मीन को ख़रीदा और फ़ुरात के किनारे जो है वो खैमों को लगा दिया। फिर जब वहाँ पर लश्कर आया यजीद का, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से खैमों को हटा दिया जाए। खैमे हटा दिए गए और 7 मुहर्रम से जब पानी बंद हुआ है आले रसूल पर, तो अल-अतश अल-अतश की सदाएँ आती थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों में से। साक़ी कौसर के बच्चे प्यासे थे। कायनात में पहली मर्तबा हुआ। मेरा आपसे सवाल है कि जब हज़रत इस्माइल एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर चश्मे ज़मज़म जारी कर सकते हैं, तो क्या इमाम हुसैन दुआ करते तो आपके लिए पानी ना आ जाता? या आपके बच्चे दुआ करते तो फ़ुरात से पानी आपके लिए ना आ जाता? ख़ुद चलकर इनके कदमों में आ जाता। ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं, साहिब वही के बेटे, ये जो कुछ चाहे कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कायनात को बताया कि तुम क्या हम पर पानी बंद करोगे, हम तो तारीख़ में लिखवाएंगे कि तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि प्यासे जीत गए, पानी हार गया। प्यास हार गई, प्यासे जीत गए। जुल्म हार गया, मजलूम जीत गए। जुल्म करने वालों ने जुल्म की इंतहा की और इन्होंने शान मजलूमियत दिखाई। प्यासे रहे वरना चाहते, और वो जो मौला के साथ लोग मौजूद थे उनमें से किसी एक ने नहीं कहा कि मौला ठोकर मारी, आप फ़ख्र इस्माइल हैं, आप रसूलुल्लाह के बेटे, मौला आप हमें पानी पिला दीजिए। नहीं, वो मार्फत की उन मंजिलों पर थे कि वो शिकवा करना नहीं जानते थे, वो सिर्फ सब्र करना जानते थे, और वो जानते थे कि हमारा ज़िक्र बाकी रहेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो लोगों को बताते रहे, बहुत सारे खुतबात आपने दिए, लेकिन जब रोज़े आशूर नमूदार हुई, इमाम हुसैन ने अपने बेटे हज़रत अली अकबर से कहा अली अकबर आप आज़ान दीजिए, क्योंकि रसूलुल्लाह से हज़रत अली अकबर की सूरत मुशाबे थी बिल्कुल। उलमा लिखते हैं कि दिखने में बिल्कुल हूबहू अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे, क्योंकि इमाम हुसैन को अपने नाना से बहुत मोहब्बत थी। तो अल्लाह से दुआ करते थे नमाज शब में, अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा दीजिए जो मेरे नाना से मुशाबे हो। तो अल्लाह ने हज़रत अली अकबर दिए थे इमाम हुसैन को, बिल्कुल रसूलुल्लाह से सूरत में मुशाबे थे। जब मैदान में गए थे तो लोग कह रहे थे, हमारे साथ दौड़ता हुआ आया और कहा कि जल्दी से जो है वो इसको मार दो, ऐसा ना हो कि हमारी फ़ौज में बगावत हो जाए। लोगों को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे खुद रसूलुल्लाह की जवानी का आलम हो और रसूलुल्लाह आ गए हो। तो और जब इमाम हुसैन ने पेश किया था हज़रत अली अकबर को, तो कहा था ए अल्लाह गवाह रहना, मैं उसे भेज रहा हूँ जो सूरत और सीरत में मेरे नाना जैसा है। यहाँ पर एक सवाल है कि हज़रत अली अकबर का सूरत में रसूलुल्लाह जैसा होना उनका कमाल देंगे, वो अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ने उनको रसूलुल्लाह जैसा सूरत में बनाया, लेकिन सीरत में रसूलुल्लाह जैसा होना ये अली अकबर का अपना कमाल, ये इमाम हुसैन की तरबियत का कमाल है। इमाम हुसैन के अंसार गए मैदान में और एक से बढ़कर एक कुर्बानियाँ पेश की, वो कि हम पढ़ें तो हमारी रूह कांपने लगती है। ऐसे ऐसे मजालिम ढाए जाते थे। जब नमाज का भी वक्त हुआ था तो इमाम हुसैन ने नमाज को फौकियत दी और दुनिया को बता दिया, अगर हुसैन का चाहने वाला अपने आप को कहते हो तो तीरों की भी बरसात हो, वक्त नमाज हो जाए तो नमाज को क़ज़ा नहीं करना, नमाज को अदा करना है। हक और बातिल का नारा लगाया जाए तो परवरदिगार आलम के सजदे के साथ लगा जाए। इमाम हुसैन नमाज अदा कर रहे हैं, वहाँ से तीर जो है वो चलने शुरू हो गए। जनाब सईद जो इमाम हुसैन के सहाबी थे वो खड़े हो गए, बहुत बूढ़े थे, बहुत ज़ईफ़ थे, और इस कदर के जब बैठते थे घोड़े पर तो अपने पाँव को बांध दिया करते थे, रकाब से बैठ नहीं पाते थे। उसके बावजूद खड़े हो गए, कहा मौला आप नमाज अदा कीजिए, मैं आपका दिफा करूँगा। इमाम हुसैन नमाज अदा कर रहे हैं, वहाँ से तीर चल रहे हैं और उनके सीने पर आकर तीर लग गए। मौला ने नमाज को तमाम किया और उन्होंने मौला हुसैन से कहा, मौला आप मुझसे राज़ी हैं? मौला ने कहा मैं राज़ी हुआ, मेरे नाना रसूलुल्लाह तुमसे राज़ी हुए, तुम अल्लाह के दीन की बका के लिए आए थे, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा तुमसे
راضی ہوا, اپنے اصحاب کی قربانیاں پیش کی, مسلم بن اوسجا, زہیر ابن قین, حبیب ابن مظاہر, حضرت حر, ان کے بیٹے, ان کے غلام, سب عزیز و اقارب کی قربانیاں پیش کی. اور جب خاندان بنی ہاشم کی باری آئی تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ترین ہستی, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بچے, حضرت اون اور محمد جو 7-8 برس کے بچے تھے, حضرت قاسم جن کی عمر 13 برس تھی, امام حسن کے بیٹے, اور یہ حضرت حسن کے جو بیٹے تھے گل بدن تھے, ان کو کہتے ہیں گل بدن, بہت نازک پھولوں جیسا ان کا جسم مطہر تھا, اور ان کو امام حسین باریک ترین کپڑا پہناتے تھے, ورنہ عرب میں دستور یہ تھا کہ وہ لوگ موٹا جو کھدر کا کپڑا ہوتا ہے وہ پہنا کرتے تھے وہاں کے مرد, لیکن ان کا جسم بہت نازک تھا تو امام حسین بہت محبت کرتے تھے کیونکہ ان کے بھائی امام حسن کی نشانی تھے, لیکن ان کو شہادت کا اتنا شوق تھا امام حسن کے بیٹے کو کہ بار بار آتے تھے کہ چچا مجھے میدان کی اجازت دیجیے. تو امام حسین نے جب اجازت نہیں دی تو ان کے بازو پر ایک نوشتہ جو ہے وہ بندھا ہوا تھا, اور امام حسن نے وصیت کی تھی ان کی ماں کو کہ جب کبھی مشکل ترین وقت آئے تو اس کو کھولنا. جب ان کی والدہ نے کھولا, اس کو لے کر گئیں, تو اس میں یہی پیغام تھا کہ حسین میرا بیٹا قاسم تمہاری نصرت جو ہے وہ کرنا چاہے گا تو اس کو اجازت دے دینا. حضرت قاسم جب میدان میں گئے اتنے بہادر تھے, 13 سال کے تھے, کیونکہ مولا علی کے جو بیٹے حضرت عباس علمدار ان کے شاگرد تھے, انہوں نے سکھائی تھی ان کو تلوار چلانا, نیزہ چلانا, اور بڑے بہادر تھے حضرت عباس علمدار. انہوں نے جا کر ارزق شامی اور اس کے 4 بیٹے جو بڑے بہادر تھے ان چاروں کو واصل جہنم کیا, اور عمر سے ہاتھ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے. اور ایک مرتبہ اس نے آواز لگائی سب مل کر حملہ کرو, تو تیر, تلواریں, نیزے, ایک چھوٹے سے بچے کے لیے سب لوگ جمع ہو گئے. اور حضرت قاسم وہ ہے کہ ان کا پاؤں جو ہے وہ رکاب میں پھنس گیا, تو زندگی کی حالت میں انہوں نے کہا کہ اس کے لاشے کو پامال کرو. تو آپ زندہ تھے, سانسیں باقی تھی, اس کے باوجود دائیں کے گھوڑے بائیں اور بائیں کے دائیں دوڑائے گئے, اور زندگی میں جب آپ کی سانسیں چل رہی تھی آپ کے جسم کو پامال کر دیا گیا. امام حسین آئے, اپنی گٹری کے دامن میں ان کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا. ہم کہاں کہاں تک بیان کریں کہ جب حضرت عباس علمدار جنہیں سقائے سکینہ کہا جاتا ہے, وہ حضرت بی بی سکینہ کے لیے پانی لینے گئے فرات پہ, تو اتنے بہادر تھے کہ لوگوں نے فرات پہ سے قبضہ چھوڑ دیا تھا, کہا علی کے بیٹے عباس آ رہے ہیں. مولا نے پانی کو بھرا اور جو ہے وہ بس خیمے تک لے کر جانا چاہتے تھے, خود بھی پیاسے تھے, آپ کا گھوڑا بھی پیاسا تھا لیکن پانی نہیں پیا. مشکیزے کو بھرا خیمے کی طرف لے کر جا رہے تھے. بس ایک مرتبہ ایک ایسا تیر آیا کہ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا, پھر بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. اتنا شوق تھا کہ کسی طرح سے خیمے میں پانی پہنچا دوں, تو حضرت عباس نے اپنی مشکیزہ جو تھا اس کو دانتوں میں دبا لیا. ایک تیر ایسا آیا جو مشکیزے پر لگا, بس جب مشکیزے پر تیر لگا تو حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی. اور پھر ایک تیر آیا جو آپ کی آنکھ میں لگا, اس کو نکالنے کے لیے آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنے سر کو رکھا, جھٹکنا شروع کیا تو امامہ گر گیا, آپ کے سر پہ گرز لگا اور بغیر شانوں کے نیچے تشریف لائے. جب حضرت علی کی زوجہ حضرت ام البنین کو بتایا گیا تھا, کیونکہ حضرت عباس بڑے بہادر تھے, ان کو بتایا گیا کہ عباس ایسے شہید ہوئے, ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے, وہ زمین پر گھوڑے سے گرے, تو انہوں نے ایک جملہ کہا, ویسے سنتی رہی, اور ایک جملہ کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا میرے عباس کے بازو کاٹے گئے اور وہ زمین پر کیسے آئے ہوں گے, کیونکہ جس کے بازو ہوتے ہیں وہ تو سہارا لے لیتا ہے, لیکن جس کے بازو ہی نہیں ہوں گے تو وہ سہارا کس طرح سے لے گا. اس طرح کے مظالم تھے. اور حضرت عباس کی لاش پر جب امام حسین آئے تھے تو انہوں نے وصیت کی تھی, مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, اس لیے کہ میں شرمندہ ہوں, میں سکینہ کے لیے پانی نہیں لا سکا. یہی وجہ آج بھی جب آپ علم عباس دیکھیں گے کہیں بھی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مشکیزہ ضرور جو ہے وہ نصب ہوتا ہے. یہ چچا اور بھتیجی کی محبت کی نشانی ہے, کیونکہ کربلا میں ہر رشتہ کمال کی منزل پر نظر آتا ہے. جو حضرت علی اکبر جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ بالکل رسول اللہ جیسے تھے, جب وہ میدان میں آئے تو وہ اس قدر جنگ کر رہے تھے, بہت بہادر تھے. اور مولا عباس علمدار کو تو جنگ کی اجازت ہی نہیں تھی. امام حسین نے کہا تھا عباس ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے, اس لیے کہ بہت شجاع تھے, بہت بہادر تھے, اکیلے پوری فوج کے لیے کافی تھے. تو امام حسین کی وجہ سے صبر کی زنجیریں پاؤں کے اندر ڈلی ہوئی تھی. میں سوچتی تھی بچپن سے کہ حضرت عباس اتنے بہادر تھے, لیکن آپ نے جنگ کیوں نہیں کی. جب عشق کی منزلوں کو طے کیا تو پتہ چلا بہادری ہے ہی وہ کہ جب اپنے نفس پہ, اپنے آپ پہ قابو پا لیا جائے اور صبر کیا جائے. امام تھے حضرت امام حسین, امام کی بات کی تائید کی جائے, اور جو
وہ کہیں وہ کیا جائے, جو رسول اللہ کہیں وہ کیا جائے. تو یہ بہادری تھی حضرت عباس علمدار کی کہ اتنے بہادر ہوتے ہوئے اپنے امام کی بات کو مانا اور تلوار نہیں نکالی, جنگ نہیں کی. حضرت علی اکبر بھی اسی طرح سے بہت جنگ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ اعلان کیا عمر سعد نے سب مل کر حملہ کرو, تو ایک برچی ایسی آئی جو حضرت علی اکبر کے سینے میں رکھ گئی. میری روح کانپ جاتی ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ امام حسین جب ایک حضرت حر کا بیٹا گرا تھا گھوڑے سے تو امام حسین حر سے پہلے پہنچ گئے تھے. حر نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مولا آپ امام ہیں, یہ غلام کا بیٹا ہے, آپ کیوں آ گئے؟ تو مولا نے کہا تھا حر میری نانا کی شریعت کہتی ہے جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ نہیں اٹھاتے. اور جب حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے تھے تو امام حسین جا رہے تھے. راوی کہتا ہے کہ امام حسین کی بینائی چلی گئی تھی, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک 6 مہینے کے چھوٹے سے بچے کی طرح چلتے ہوئے حضرت علی اکبر کی لاش پر پہنچے تھے اور آپ کی برچی میں ہاتھ ڈال کر جب برچی کو نکالنا چاہتے تھے اس زمین کربلا میں زلزلہ آ رہا تھا. یہ صبر تھا, لیکن علی اکبر نہیں ہل رہے تھے اور کہہ رہے تھے بابا میں نہیں ہل رہا ہوں, یہ زمین ہل رہی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا صبر تھا. ہم کہاں تک اس کو بیان کریں گے. بالکل. اور اس وقت جو ناظرین ہمارے اسٹوڈیو میں کیفیت طاری ہو چکی ہے, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں, اور جیسے میں اس چیز کو محسوس کر رہی ہوں, مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں, لیکن یہ ایسے واقعات ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں اور اس سے ہمیں صبر کا سبق حاصل ہوتا ہے, محبت کا سبق حاصل ہوتا ہے, اور سچائی کا, حق کی راہ پر چلنے پہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے. پروردگار کہتا ہے نا کہ بس یقین کرو اور حق کی راہ پر چلو, حفاظت میں کروں گا. تو یہی باتیں ہیں اور یہی ہمارے جو انبیاء کرام ہیں, پیغمبران ہیں, ان کی جو زندگی ہے, ان کی زندگی کتنی مشکلوں سے بھری ہوئی تھی. ضمن محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی تو اب کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں سے, اور ان واقعات سے اگر سیکھا جائے تو کتنا پرور بیان ہے. میں ہر لمحہ ہمارے لیے سبق ہے, ہر وہ پہلے قدم سے لے کے ان کا اٹھایا ہوا جو حضرت امام حسین جاتے ہیں روضہ رسول پہ, اس وقت میرے خیال میں جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی جاتی ہے عشق یوسف میں, اسی طرح یہ بھی ملنے کی جستجو. میرے خیال میں تو نواسہ رسول کو کیا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس سفر پہ جا رہے ہیں, وہ ملنے کی سفر پہ جا رہے تھے. ان کو پتہ تھا کہ میرا آخری مقام ان سے دوبارہ ملنے کا ہے, میرے آباء و اجداد سے. تو پہلے قدم سے جو میں سفر حق کو باطل, جیسے کہ تم باک آپ کہہ رہی تھی کہ حق کو باطل اور میں تمیز کرنا, اور اقتدار والوں کے لیے بھی یہ کتنا بڑا سبق ہے اگر اس سے سبق لیا جائے. اور ہر دور میں یہ سبق اسی طرح بالکل ایک معجزے کے طور پہ. جب ہم یہ ذکر سن رہے ہیں نا تو اس میں سب سے پیاری بات جو سننے میں آ رہی ہے وہ شہید ہونے کا شوق. کتنا مطلب آج کے دور میں ہم اس چیز کو شاید 0.1% بھی فیل نہیں کر سکتے جو اس وقت وہ شوق رکھتے تھے شہید ہونے کا. سب کو معلوم تھا کہ اس کا اینڈ کیسے ہونا ہے, کیا سچویشنز ہوں گی, لیکن وہ جو شہید ہونے کا شوق تھا وہ ایک چیز اگر اللہ تعالیٰ اتنا پختہ ایمان دیتا ہے تو یقیناً وہ شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو وہ پختہ ایمان دے, وہ اللہ تعالیٰ سے عشق, وہ ایمان سے عشق وہ ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں بھی وہ شہادت حاصل کرنے کا جذبہ ہو اور شہید ہونے کا شوق ہم رکھتے ہوں. اور شہادت اور شہید اور عشق کی جب بات ہوتی ہے تو یہ تو بہت ہی ایک اعلیٰ ظرف کی بات ہے. لیکن میں کہوں گی کہ ہم عام زندگی میں ہمارے جو رشتے ہیں اگر دیکھا جائے تو کربلا کے واقعے سے آپ بھی متفق ہوں گی کہ ہر رشتے کی جو نوعیت ہے, اس کی جو اپنی سچائی ہے, میں کہوں گی پیورنس جسے کہتے ہیں, کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اور وہاں سے کتنا کچھ مل رہا ہے کہ چاچا بھتیجے کا, چچا اور بھتیجی کا, بیٹے اور ماں کا رشتہ, اور دو بھائیوں کا رشتہ, کسی اور ایک محسن کا ایک دوسرے کمانڈر اور لیڈرشپ, لیڈ کرنا کیسے ہے, وہ لیڈ کیسے کرتے ہیں, سولجر کیسے اوبے کرتے ہیں. تو یہ سارے وہ سیکھے ہیں نا جو روز مرہ کی زندگی میں اگر ہم چاہیں تو ہمارے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے میں کتنی مدد ملے گی. سب سے جو اس وقت ہم 4 خواتین بیٹھے
वुमेन एम्पावरमेंट में भी इसमें कितना बड़ा सबक मिलता है हज़रत बीबी ज़ैनब और बाकी ख़वातीन। लेकिन हज़रत बीबी ज़ैनब के जो पहले दिन से सैयदा साहिबा, मैं आपसे चाहूँगी कि हमारी ख़वातीन को भी पता चले वो जो पहले दिन, वो जो जाहो जलाल से जो शान से उसकी सवारी जाती है हज़रत बीबी ज़ैनब की, और वो सवारी जो मदीने से ये तो जा रही होती है जिस शान से, जिस मर्तबे से, जिस तरह उस घोड़े पे बिठा के उनको रवाना कर दिया जाता है, और वो दिन जब वो करबला से वापस मेरे मुंह में खाक के वो बग़ैर दुपट्टे और बग़ैर असीर जंजीरों में जकड़ी भी वो वापस आती हैं, तो इसको ज़रा वो वुमेन एम्पावरमेंट में हम ख़वातीन के लिए हमारा क्या किरदार होना चाहिए, इसको भी, इस पे भी ज़रा रोशनी डालें तो मुझे खुशी होगी। बिल्कुल, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और करबला की ख़वातीन के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं, और जिस तरह से मेरी बहन ने भी अभी ज़िक्र किया कि हर रिश्ता मैदान करबला में कमाल की मंजिल पर नज़र आता है। आज माएँ बड़ी परेशान हैं और एक बड़ा कंट्रोवर्शियल दौर है। इससे पहले भी ये ख़ानदान ही ऐसा है कि बताता है, जब हज़रत अली की जो वालदा हैं हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो मौला अली ने आकर रसूल अल्लाह से कहा कि रसूल अल्लाह मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। तो रसूल अल्लाह ने एक जुमला कहा, अली तुम्हारी माँ नहीं गई, वो मेरी माँ चली गई हैं। क्योंकि रसूल अल्लाह इस बात की बार बार जो है वो लोगों को बताते थे कि मेरी जो चची हैं अली की बेटी, अली की माँ, वो अपने बच्चों को बाद में खाना खिलाती थी, पहले मुझे खाना खिलाती, अपने बच्चों को बाद में कंघी करती थी, पहले मुझे करती थी, उनको बाद में नहलाती थी, पहले मुझे नहलाती थी। और ये वो बीबी है कि जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि उनको रसूल अल्लाह की आबाए मुक़द्दस का कफन मिला। रसूल अल्लाह दो बीबियाँ हैं, एक हज़रत खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत रसूल अल्लाह की ज़ौजा हज़रत फ़ातिमा की माँ, जिनको ये एज़ाज़ हासिल है कि इतनी बड़ी बीवी हैं, मलिकतुल अरब सैयदतुल कुरैश। अल्लाह ने इनको ये एज़ाज़ दिया था कि अल्लाह ने इनको शौहर अता किया था नबियों का सरदार, बेटी अता की थी कायनात की औरतों की सरदार, दामाद अता किया था वलियों का सरदार, नवासे अता किए थे जवानाने जन्नत के सरदार। उनको ये मकाम मिला कि रसूल अल्लाह की अबा का कफन मिला था। और दूसरी बीबी रसूल अल्लाह की चची हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जो मौला अली की माँ थी, जब वो रुखसत हुई रसूल अल्लाह ने अपनी अबा का कफन दिया और उनकी कब्र मुताहर में उतर गए। आप सोच सकते हैं कि क्या मकाम है ये। उनकी कब्र में उतर गए और दोनों दीवारों पे हाथ रख के कहा, है कब्र होशियार मेरी माँ आ रही है कब्र होशियार मेरी माँ आ रही है। तो ये मकाम है इस घराने का कि ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से तुम्हें मोहब्बत की दास्तान दे रहे हैं कि जब तुम अपने रिश्तों को, आज तो ये रिश्ते बड़े कंट्रोवर्शियल हैं भाई, अपने घर के अंदर सीख दी जाती, नहीं वो तुम्हारी चाची, वो तुम्हारे चाचा, नाउजुबिल्ला वो तुम्हारे दुश्मन है, तुमने अपनी बातें उनको नहीं बतानी, अपनी कोई चीज़ उनको नहीं बतानी, अपनी चीज़ों को छुपाना है तो सीखिए इस घराने से। ये आपको सिखाने के लिए आज ये जो ये एक बेचैनी, एक एंजाइटी की कैफियत है लोगों के, इसलिए कि लोग भूल गए उन चीज़ों को कि सिर्फ करबला जाना नहीं है, सच्चाई को बिल्कुल वहाँ से लेकर आना है करबला को। मासूम से पूछा था, मौला हम ज़ियारत पे जाते हैं तो हमें कैसे पता चले कि हमारी ज़ियारत कबूल हो गई है या नहीं हुई। कहा कि जब तुम वापस आओ और अपने किरदार में मुस्बत तब्दीली पाओ तो समझ जाओ कि तुम्हारी ज़ियारत कबूल हो गई है, लेकिन अगर तुम वैसे ही हो जैसे तुम पहले से थे तो समझ जाओ कि तुम्हारी ज़ियारत कबूल नहीं हुई है। तो करबला में देखिए ना कि जिस तरह से अभी आप लोगों ने भी तस्करा किया, भाई और बहन का रिश्ता, माँ और बेटे का रिश्ता, चचा और भतीजी का रिश्ता, फूफी और भतीजे का रिश्ता, चचा और भतीजे का रिश्ता, तो ये कमाल की मंजिलों पर है कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को इतनी मोहब्बत थी अपने भाई इमाम हुसैन से कि इन्होंने महर में लिखवाया था अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार से कि मुझे रोज़ाना हुसैन से मिलने की इजाज़त दी जाए, मुझे ये चीज़ चाहिए। और हर रोज़ जाती थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए क्योंकि इस कदर मोहब्बत करती थी। और जब इमाम हुसैन चले, जिस तरह से अभी मेरी बहन ने जिक्र किया, तो हज़रत ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को ले चली साथ में। कुछ ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने अल्लाह के दीन की बका के लिए अपनी पूरी नस्ल को कुर्बान किया है।
بے شک اولاد جو چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے دنیا میں، اس کی محبت ہی الگ ہوتی ہے. خطبہ بھی یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا تھا، بالکل حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا. اور بی بی زینب پہ گفتگو کروں تو یہی کہوں کہ روح وفا مزاج حیا پہ کرے حجاب، وہ جس کے سائے سے بھی گریزاں تھا آفتاب، لیکن گہن میں دیکھ کے زہرا کا ماہتاب، آیا کچھ اس طرح سے طبیعت پہ انقلاب، بعد از حسین صبر کا عکاس بن گئی، بنت علی جلال میں عباس بن گئی. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا بڑی شان و شوکت سے نکل رہی تھی، اور علی کی بیٹیاں تھیں. ظاہر ہے جب نکلا کرتی تھی عام طور پہ بھی مدینے میں یا کوفے میں منادی کرا دی جاتی تھی، لوگ اپنی دکانیں بند کر کے چلے جاتے تھے، اور دن کے اوقات میں تو کبھی نکلی ہی نہیں، صرف رات کے اوقات میں جب جاتی تھی تو سناٹا ہوتا تھا. اس عالم میں حضرت زینب کی سواری جایا کرتی تھی. اور جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو سجایا گیا تھا، اونٹوں کے اوپر کجاوے تھے، محملیں تھیں، ان کو سجا کر بیویوں کو اس میں سوار کیا گیا تھا. ایک طرف علی اکبر جیسا جوان رسول اللہ کا شبیہ مصطفیٰ، دوسری جانب عباس علمدار شبیہ مرتضیٰ، اور محمد حضرت قاسم، محمد حنفیہ، ان سب کی جو ہے وہ زیر سایہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئی تھی. اور جب 11 محرم کو کردار حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب شام غریبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کر دیا گیا اور لاشوں کو پامال کر دیا گیا، اس وقت علی کی بیٹی نے بتایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں. بی بی زینب نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا اور ایک جلی ہوئی قنات میں بیویوں کو بٹھایا اور پہرا دینا شروع کر دیا. کہا گھبرانا نہیں ہے، میں علی کی بیٹی ہوں. اور وہ سب بیبیاں، ان کا ظلم و ستم یہ تھا، میں سوچتی ہوں کہ کوئی اتنا شقی کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خیموں میں آگ لگائی، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کے گوشوارے چھینے، ان کے دامن میں آگ لگ گئی، ان کے چہرے پر جو ہے وہ تماچا مارا گیا. جب امام حسین کی لاش مقدس کو دیکھ کر بی بی سکینہ نے مرثیہ کہا تھا، عربی زبان میں مرثیہ کہا ہے 4 برس کی بچی نے، فصیح و بلیغ مرثیہ کہا ہے، جس کو منظوم کر کر علماء نے پیش بھی کیا ہے اردو زبان میں اور مختلف زبانوں میں پیش کیا. تو جب بی بی نے مرثیہ کہا تو بی بی کے چہرے اقدس پہ تماچا مارا گیا. 4 سال کی بچی تھی، لیکن یہ انقلاب برپا کرنا جانتی ہیں آل محمد کے گھر کی خواتین. بی بی زینب نے پھر ایک عزم کیا اور پھر کہا کہ میں جو ہے تم لوگوں کے ساتھ ہوں، تم نے گھبرانا نہیں ہے. 11 محرم کو جب حضرت سجاد امام زین العابدین غش کھا کر گر گئے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ کر، تو بی بی زینب نے کہا کہ سجاد آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کل کو یہ جگہ مرکز عشق بنے گی. اور آج کائنات میں ایسا ہی ہے کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کربلا میں. ابھی عاشور برپا ہوگا تو دنیا دیکھے گی کہ ہر مذہب کے لوگ امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں پر چلے جاتے ہیں. میری دعا ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے، میں اس کو اپنے لیے بہت اعزاز سمجھتی ہوں کہ میں جب وہاں جاتی ہوں وہاں بھی ذکر کرتی ہوں. میں نے بین الحرمین میں بھی مجلس پڑھی، ابا شہداء امام حسین کے دروازے پہ، سرداب مولا عباس میں مجلس کا شرف حاصل کیا، نجف مقدس میں، اور تمام زیارات مقدسہ پہ ذکر کیا. میری دعا ہے اس ذکر کے صدقے سے کہ جو لوگ نہیں گئے وہ جائیں کربلا اور جا کر دیکھیں امام حسین کی حکومت، کہ 61 ہجری میں جو حسین تنہا رہ گئے تھے، آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو لبیک یا حسین کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ جو لوگ نہیں گئے خدا کرے کہ وہ جائیں اور جا کر دیکھیں، اور جو گئے وہ بار بار جائیں اور کربلا کا فیض حاصل کر کے آئیں. کربلا کو زیارت کر کے نہیں آئیں، زیارت کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. حضرت زینب نے کہا میں بتا رہی ہوں سجاد یہ مرکز عشق بنے گی یہ کربلا. اور یہ جملہ ان کہ جب بی بی نے کہا لاشیں بکھرے ہوئے، لیکن جملہ دیکھیے کہتی ہے میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ اور دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی جن پر اتنی مصیبتیں برپا کی گئی، اس قدر مظالم ڈھائے گئے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں. ہر حال میں ہر لاشے پر سجدہ شکر ادا کرتی تھی اور ہر مقام پر لوگوں کو بتاتی ہوئی گئی ہیں. دربار ابن زیاد میں حضرت ام کلثوم کا جو خطبہ ہے، جو مولا علی کی بیٹی ہیں، انہوں نے بھی آہنگ علی میں ایسا خطبہ دیا لوگوں کو لگ رہا تھا جیسے علی بول رہے. اور ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں ایسا خطبہ تھا حضرت ام کلثوم کا کہ لوگ اپنی داڑیاں نوچ رہے تھے، اپنے منہ پہ تماچے مار رہے تھے کہ یہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنے بے شعور لوگ ہیں. پھر جب آگے بڑھے حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، علی کی بیٹی دربار یزید میں پہنچی. بہت دیر تک انتظار کرایا گیا، کئی اذانیں سنوائی گئیں، دربار کو تیار کیا گیا، سجایا گیا، اور نقارے بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، جشن ہو رہا تھا کہ ہم جیت گئے. اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا دربار میں داخل ہوئیں تو وہ دربار عجیب تھا کہ
کہ وہاں سے عام عورت نہیں گزر سکتی. علی کی بیٹیوں کو وہاں پر جب لے جایا گیا, لیکن عزم زینب دیکھیے, جس کے لیے میں کہوں گی کہ گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح, بھائی کے خون سے دی کو اجالا کچھ اس طرح, نطق پدر میں لہجے کو ڈھالا کچھ اس طرح کہ ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی, پردہ نشی تھی حیدر کرار بن گئی. جب بی بی نے بولنا شروع کیا, کیونکہ یزید کہہ رہا تھا کہ 36 ملکوں کے سفیر بیٹھے تھے, انہوں نے کہا تھا تیری ایسی کیا مجبوری تھی کہ تو نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. اس نے کہا اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا کیا تھا, حسین نے میرا اختیار نہیں مانا, اس لیے میں نے حسین کو کربلا بلا کر قتل کر دیا. وہ لوگ تو مطمئن ہو گئے, علی کی بیٹی مطمئن نہیں ہوئی. بی بی زینب کھڑی ہوئی اور بی بی نے بولنا کی اجازت مانگی تو اس سے اجازت نہیں دی. لوگوں نے کہا یہ بوڑھی ہے, عورت ہے, قیدی ہے, کیا کر لے گی؟ کہا تم نہیں جانتے کہ جب یہ بولتے ہیں اللہ نے ان کو فصاحت اور بلاغت ایسی دی ہے تو یہ یزیدیت کو نیست اور نابود کر دیتے. وہی ہوا جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اجازت ملی تو آپ نے بولنا شروع کیا اور پھر آپ نے اس کو چیلنج کیا. اس نے کہا تھا نا مجھے یہ اختیار اللہ نے عطا کیا, تو حضرت زینب نے کہا یزید تیرے یہ دربار کے اندر جو روشن دان ہے ان میں سے ہوا آ رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو حکم دے رک جائے. کہتا علی کی بیٹی یہ تو میں نہیں کر سکتا. بی بی نے کہا علی کی بیٹی بولنا چاہتی ہے, رسول اللہ کی نواسی بولنا چاہتی ہے, یہ جو گھوڑے کھڑے ان کی ٹاپوں سے بڑی آواز آ رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کو حکم دو اپنی ٹاپوں کو اٹھانا بند کر دے. کہا علی کی بیٹی میں یہ نہیں کر سکتا. بی بی نے کہا تیرے جانوروں پہ بھی تیرا اختیار نہیں ہے. پھر بی بی نے کہا یہ جو اونٹ کھڑے ان کے گلے میں جو گردنوں میں جو گھنٹیاں ہیں اس سے بڑا شور ہو رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کو حکم دو اپنی گردنوں کو ہلانا بند کر دے. کہتا ہے علی کی بیٹی کبھی آپ کہتی ہیں ہوا روک دے, کبھی کہتی ہیں اونٹوں کی گردنوں کی جنبش روک دے, کبھی کہتی ہیں گھوڑوں کی ٹاپیں روک دے, یہ میرے اختیار سے باہر ہے. بی بی نے کہا اب میں تجھے بتاؤں ہمارا اختیار کہ ہم کون ہستیاں ہیں. بی بی کا جملہ تاریخ میں, یعنی اگر مجھے وقت ملے تو میں اس کو جو بی بی کا جملہ تھا اس پہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ تقریر کروں, کافی نہیں ہوگا. پھر بھی بی بی نے اس کو تو ایک جملہ کہا, یعنی خاموش. پورے دربار میں سناٹا چھا گیا, ہوا نے آنا بند کر دیا, اونٹوں نے گردنوں کو ہلانا بند کر دیا, گھوڑوں نے ٹاپوں کو اٹھانا بند کر دیا, سانسیں ایسا لگ رہا تھا رک گئی ہیں. اور پھر بی بی کی آواز کو دبانے کے لیے, کیونکہ بی بی نے کہا تھا نا تم نہیں جانتے ہم کون ہیں, جو امام سجاد کے الفاظ ہیں, امام سجاد نے ان کو بتایا تھا میں کون ہوں. انا ابن مکہ و منایا, انا ابن زمزم و صفایا, انا ابن علی اور فاطمہ, میں مکہ اور منا کا بیٹا, میں زمزم اور صفا کا بیٹا, میں علی اور فاطمہ کا بیٹا, میں اس رسول کا بیٹا جو قابہ و قوسین کی منزلوں پر گیا, جو معراج پر گیا. تو پھر امام سجاد نے گنوائی تھی وہ خصوصیات جو اہل بیت کو اللہ نے عطا کی ہے. مولا نے فرمایا تھا اوتینا العلم والحلم, ہمیں علم عطا کیا گیا. ہمیں کون بول رہا تھا؟ باب مدینۃ العلم کے بیٹے بول رہے, ہمیں علم عطا کیا گیا. کہتے ہیں والحلم, ہمیں حلم یعنی حلم برداشت, پیشنس, بردباری کا ہمیں حلم عطا کیا گیا. کا وصباحتا, ہمیں صباحت عطا کی گئی. صباحت یعنی بزرگی. مولا فرماتے ہیں یزید کبھی کبھی جو ہے وہ تخت پر بیٹھ جانا, اچھا لباس پہن کر بزرگی نہیں ہوتی, زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی ہوں تو اللہ کی طرف سے بزرگ ہوا کرتے. مولا فرماتے ہیں وشجاعتا, علی مرتضیٰ کے بیٹے بول رہے ہیں ہمیں شجاعت عطا کی گئی. وفصاحتا, ہمیں فصاحت عطا کی گئی. کا والمحبت فی قلوب المؤمنین, یزید ہمیں مومنوں کے دلوں پر راج عطا کیا گیا. اور بی بی زینب کا جملہ تھا یہاں پر کہ بی بی نے کہا تھا یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہوتا ہے, دلوں پہ راج کرنا اور ہوتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو دلوں پر راج کریں گے. اور بی بی نے اس کو کہا تھا آج تو حکومت تمہاری ہے, تخت بھی تمہارے, یہ دربار بھی تمہارا ہے, سپاہی بھی تمہارے, کل کو یہی شہر ہوگا, حکومت زینب کی ہوگی. آج دیکھیے آپ شام میں جگہ جگہ سائن بورڈز لگے, ویلکم ان دا سٹی آف سیدہ زینب, زینب کے شہر میں خوش آمدید. تو اس طرح سے اپنے نام کیا حکومت کو, اور بار بار جہاں جاتی تھی انقلاب کو برپا کیے. جو ہم ذکر کریں یہ حضرت زینب کی سنت ہے کہ حضرت زینب نے جب آزاد ہوئی ہیں تو کہا میں کربلا جانا چاہتی ہوں, میں ان کی قبریں بناؤں گی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ مرکز عشق ہے. کل کو آئے جو شخص, کیونکہ حسین انسان نہیں ہے, انسانیت ہے. حسین شخص نہیں, شخصیت ہے. حسین ذہن نہیں, ذہنیت ہے. ہر وہ شخص جو انسانیت سے محبت رکھتا ہے اس کا رہنما حسین ہے.
کیونکہ حسین مسلمانوں کے امام نہیں ہے، حسین انسانوں کے امام ہے۔ جو شخص انسانیت کا علمبردار ہوگا، انسانیت سے محبت کرنے والا ہوگا، ظلم سے نفرت کرنے والا ہوگا، ہر اس شخص کا آئیڈیل، ہر اس شخص کا رول ماڈل امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کردار ہے خواتین کے لیے کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے نکلنا چاہتی ہو تو آؤ دیکھو میں تمہیں دکھاؤں کہ حضرت علی اصغر کی ماں کا چھوٹا سا بچہ تھا، 6 مہینے کے بچے سے ماں بہت محبت کرتی ہے، لیکن اپنا چھوٹا سا بچہ اللہ کی راہ میں دے دیا اور اللہ کے دین کو لبیک کہتے ہوئے کہا کہ ایک دودھ پیتا بچہ بھی اگر مجھے خدا کی راہ میں دینا پڑے تو میں پھر اس سے بھی باز نہیں آؤں گی۔ 2 بچے تھے، میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا، ان میں شامل ہے سر فہرست حضرت ام رباب جو امام حسین کی زوجہ حرم حسین میں شامل ہے۔ ان کے 2 بچے تھے، حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، ان کو کربلا میں قربان کیا، اور ایک بچی تھی حضرت سکینہ جو 4 برس کی بچی تھی۔ ان پر اتنے مظالم ڈھائے گئے تھے کہ وہ زندان شام میں آج بھی ان کی قبر مطہر جو ہے وہ موجود ہے۔ زائرین جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ اپنے دونوں بچے قربان کر دیے۔ دوسری ہستی حضرت زینب سلام اللہ علیہ، جن کے 2 بچے تھے، دونوں انہوں نے حسین پہ قربان کر دیے، اور یہ عالم تھا کہ اپنے بچوں کی لاش پر روئی نہیں تھی، ایک ایک مقام گزرتا گیا نہیں روئی۔ جب واپس یہ قافلہ جا رہا تھا، جب کربلا آئی تھی بیبیاں، تو پوچھا تھا حضرت زینب سے راوی نے کہ ان پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ ہر بی بی رو رہی تھی ہر قبر پہ، لیکن 2 قبریں ایسی تھیں جن پہ کوئی نہیں رو رہا تھا۔ تو بی بی زینب نے کہا تھا تو ہی بتا کہ میں علی اکبر کو روں، قاسم کو روں، حسین کو روں، یا اپنے بیٹے اون و محمد کا غم کروں؟ کبھی اپنے بچوں کو نہیں روئی۔ لیکن جب مدینے واپس آئی تھی، جب حضرت اون و محمد کے خالی حجرے دیکھے تھے، تو تب بی بی زینب کربلا کی طرف رخ کر کے اپنے بچوں کو یاد کر رہی تھی۔ اور حضرت ام البنین جن کے 4 بیٹے تھے، چاروں میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے، قبر رسول پہ مرثیہ کرتی تھی حضرت ام البنین، حضرت علی کی زوجہ، کہتی تھی کہ میرے 4 بیٹے تھے، میں نے چاروں حسین پہ قربان کر دیا۔ ایسے ان کی قبریں بناتی تھی اور پھر مٹا دیتی تھی، کہتی تھی لیکن میں ان کو نہیں روں گی، میں حسین کا ماتم کروں گی، میں حسین کا غم کروں گی، میں فاطمہ کے بیٹے کو روں گی۔ اور ان کو یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ ماں جانتی ہے نا بیٹے میں کیا صلاحیت ہوتی ہے۔ حضرت عباس بڑے بہادر تھے، تو وہ کہتی ہیں یہ جو آپ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ آپ لوگوں کی محبت اور مودت کی دلیل ہے۔ جب کبھی بھی آج دیکھیے یہ معجزہ ہے امام حسین کا کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا، لیکن پانی کو آج بھی حسین سے اتنا پیار ہے، ادھر نام حسین لیا جاتا ہے، آنکھوں سے دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حسین کی جیت کی نشانی ہے، یہ حسین کی معجز نمائی ہے کہ ذکر حسین ہو۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر رہی رونے پہ، لیکن مولا کا ذکر کر رہی ہوں۔ یہ مودت ہے آپ کی، جس طرح سے آپ لوگوں کے آنسو جاری ہو رہے ہیں، تو حسین نے ثابت کیا کہ کس طرح سے اگر حق کا علم بلند کر کے اللہ کے دین کے لیے نکلو گے تو دیکھو خدا تمہارے ذکر کو کیسے باقی رکھے گا۔ تو حضرت زینب نے اپنی پوری نسل، حضرت مسلم عقیل جو سفیر حسین تھے، جن کو کوفے میں شہید کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، جن کو حضرت مسلم کے 2 بچے تھے جو کوفے میں جو ہے وہ شہید کیے گئے۔ کل 3 محرم کو ہم طفلان مسلم کا ذکر کرتے ہیں، تو کل کی مجلس سے جہاں بھی میں نے پڑھی وہاں پہ طفلان مسلم کا ذکر کیا تھا جو کوفے میں بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی تھی۔ 2 بیٹے ان کے کربلا میں شہید ہو گئے تھے، 2 بیٹے کوفے میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک ان کی بیٹی تھی عاتقہ جو شام میں غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی۔ 66 بچے تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے قافلے میں موجود تھے، اور جب واپس آئے تو ایک بھی بچہ جو ہے وہ اس قافلے میں نہیں تھا، اس لیے کہ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جب بیبیوں کو لے کر گئے تھے ان کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے تھے، اور ان کے گودوں میں جو بچے تھے، ظاہر ہے وہ دودھ پیتے بچے ماں کا سہارا نہیں لے سکتے تھے۔ آپ جب دیکھیں گے کربلا سے لے کر کوفے اور جہاں جہاں سے قافلہ ہوتا ہوا گیا شام تک چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں۔ یہ اہل بیت کے وہ بچے ہیں جو ماؤں کی گودوں سے گر جاتے تھے اور اونٹوں کی ٹاپوں سے جو ہے وہ کچل کر شہید ہو جاتے تھے، پھر لوگ ان کی قبریں بنا دیا کرتے تھے۔ تو خاندان نبوت نے، خاندان رسالت نے، خاندان اہل بیت نے دنیا کو بتایا کہ
کہ آج بھی تمہارے لیے مثال ہے. اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہو تو آؤ میدان میں آ جاؤ اور ان سے سبق سیکھو کہ ہر عمر کا شخص تمہیں میدان کربلا میں حسین کے لشکر میں ملے گا. 85 سال کا ضعیف بھی ہے, 6 مہینے کا بچہ بھی ہے, 18 سال کا جوان بھی ہے, 13 سال کا کم سن بھی ہے, 7 اور 8 برس کے بچے بھی ہیں, 4 سال کی ننھی مجاہدہ اسلام بھی ہے, اور ہر کوئی اللہ کے دین کی بقا کے لیے جو ہے خود کو قربان کرنے پر جو ہے وہ تیار ہے. سوچ رہی تھی کہ ہر عمر کا اس میں شخص شامل تھا کہ کیا سبق تھا ہمارے لیے. ایک بہت ایسا سبق جس سے ہم جتنا ہو سکے سیکھیں, پوری زندگی تعمر ہماری عمر کم پڑ جائے گی. بہت ہی میں سمجھوں گی کہ ایک ایسی باتیں, ایک ایسا واقعہ جس سے ہم جتنا سیکھیں بہت کم ہے, اتنا کم ہے. لیکن جب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے ایک فارمیٹ ہے, ورنہ تو اس ذکر پہ, کربلا کے ذکر پہ جتنا ہو سکے ایک ایک دن, ایک ایک رشتہ, ایک ایک پل, ایک ایک قول پر جتنا, جیسا آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ ہم ہو سکے تو سارا دن اس پہ بندہ سننے میں اتنا مشکل, وہ سننے میں اتنا مشکل ہے اس چیز کو سمجھنا, اس چیز کو سہنا. لیکن آپ بتائیں کہ ہمارے کیونکہ پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے, وقت ختم ہونے کو آیا ہے, ہمارے ناظرین کو پورا جو کربلا کا واقعہ ہے, پورا جو یہ 10 دنوں کی ایک میں سمجھوں کہ قربانی, ایک احساس, ایک جنگ, جد و جہد, اور عشق کا نام دیں اس کو, حق کا نام دیں, کسی بھی کچھ بھی اس کو دیں, کہہ دیں, لیکن اس کو ہم اپنی ذاتی زندگی سے کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی آپ جاتے جاتے یہ خاص ایک اپنا میسج ہمارے ناظرین کو, پیغام جو دینا چاہیں وہ اس حوالے سے دیں. بالکل بالکل, بس میسج یہی دینا چاہتی ہوں کہ کربلا امام حسین نے برپا کی, وہ آج تک جو ہے وہ باقی ہے. وہ اسی لیے کہ ہر وہ شخص جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہے گا, جو اپنی زندگی میں مضطرب ہوگا, جو پریشان ہوگا, جس طرح کے حالات ہم فیس کرتے ہیں عام زندگی میں بھی, چاہے وہ معاشی حالات ہوں یا مختلف قسم کے جو ہے وہ دوسرے حالات ہوں, ان تمام چیزوں کے لیے یہ صبر اور شکر کا درس ہے کربلا. کہ انسان دیکھے کہ ہم کس طرح سے, ہم تو چھوٹی چھوٹی سی جو مشکلات ہوتی ہیں اس پہ ہم شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں, اور اکثر سننے میں آئے الفاظ کہ, اور کیونکہ ہم خواتین ہیں, خواتین تو زیادہ شکوے کرتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتے ہی نہیں ہیں, پروردگار تو پتہ نہیں کیوں ہماری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں, جبکہ ہم ان نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں. امام حسین کے پاس کیا نہیں تھا, خدا کی جانب سے عطا کردہ ہر وہ صلاحیت جس پر کائنات رشک کرتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس میں موجود تھی. لیکن دنیا کو بتا دیا کہ اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. ہماری جو زندگی کے اہداف ہیں نا وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, کہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ ایک گھر بنانا ہے, کسی نے کہا کہ بھئی ہم نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ گاڑی بنانی ہے, کسی نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ویزا چاہیے, مجھے کہیں جانا ہے. تو پہلے اپنے لیے ایک اہداف, اپنے مقصد کو سیٹ کریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. آخر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے. امام حسین کے ہم چاہنے والے, ذرا یہ تو سوچیں کہ حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہم کچھ تو ایسا اپنے دین کے لیے کریں. دیکھیں مرنا تو ہم سب نے, اور ایک جب بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں, اور ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب ہم جائیں گے تو قبر میں ہم ان کی زیارت کریں گے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ جو انسان ہم زندگی میں اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت تو نہیں کر پائے, مرنے کے بعد کیسے کریں گے؟ مرنے کے بعد ایسے کریں گے کہ مرنے کے بعد ہمارا نفس مر چکا ہوگا. جب نفس مر جائے گا نا تب ان کی زیارت خود بخود ہو جائے گی. اس لیے اپنے نفس پہ, اپنی خواہشات پہ, اپنی یہ جو دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے اس پہ تھوڑا سا انسان کنٹرول کرے, اور اللہ کے دین کے لیے بھی اپنا کچھ کنٹریبیوٹ کرے. آخر میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سچ ہے کہ انسان کے سہارے ہیں حسین, مانا کہ بہت آپ کو پیارے ہیں حسین, کردار سے بھی کیجئے ثابت اپنے, پھر شوق سے کہیں ہمارے ہیں حسین. کیا بات ہے, بہت بہترین میسج کے کردار, پانچ کردار کے संवारियो. नाज़रीन जेके भी करबला जहिड़ा वाक़िया जेके आहिनि, असांजे अंबिया कराम जूं जेके ज़िंदगियूं आहिनि उन्हनि खां जेतिरो थी सघे थो असां सिखूं त असांखे पंहिंजे किरदार खे सुधारण ऐं बहितर करण जो ई दर्स मिले थो. छो त इंसान जॾहिं दुनिया में अचे थो त हुन किरदार खां सवाइ हुनजी का बि हैसियत न आहे. पंहिंजे किरदार खे उजारियो, ऐं जेके बि तव्हांजो मां सम्झां थी त तकलीफ़ आहे, अलाह खां मदद घुरो ऐं उहो शुक्र अदा घुरो. हर हिकु
मां सम्झां थी त मोड़ ते शुक्रानो अदा कजे, छो त शुक्र अदा कंदव त उन सां तव्हांखे सब्र मिलंदो, शुक्र अदा कंदव त उन सां तव्हांखे ताक़त मिलंदी, शुक्र अदा कंदव त हिकिड़ो सचाईअ जी परख आहे जेका हासिलु थींदी आहे। ऐं इन ई हवाले सां अॼु जे प्रोग्राम जो इख़्तिताम कंदासीं। ऐं का ग़लती का कोताही त अलाह सां बि असां इंसान आहियूं, इंसान ताही ग़लतीअ जो पुतलो चइबो आहे, सो माफ़ीअ जा तलबगार आहियूं। ऐं अलाह साईं असांखे तव्हांखे सभिनी खे एॾी हिदायत बख़्शे त असां जेॾो थी सघे इन दर्स ते इन अमल ते हुसैन खे मुंहुं ॾेखारण जे क़ाबिल थियूं, त जॾहिं जीअं सैयदा बि फरमायो त जॾहिं सामनो थींदो त नज़रूं मिलाए सघूं। त इन ई हवाले सां बिल्कुलु अॼु जे प्रोग्राम जो वक़्तु आहे बिल्कुलु ख़तमु थियण वारो आहे, सो ईंदड़ हफ़्ते वरी मिलंदासीं ऐं खोड़ सारूं दुआऊं। उमेदु आहे त तव्हांखे हुसैन जे ॾुख खां सवाइ ॿियो को ॾुख न मिले। ऐं इन ई दुआ सां इजाज़त वठंदसि, ईंदड़ हफ़्ते वरी हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो। अलाह भाई दिमाग़रानो नन मुझ यो मामूली कोने कोशिश वकाए जी मुझ हगा वाड़ा खबर याद को यो ढेर मामूली मुझ कोशिश वो और हाई कोशिश के ख़ास तौर माने बजा ज़रूर है वयन गाड़म ची अगर मुझ चेहरे लफ्ज़ों के चेहरे कोताही सवी हुई है जिसे मुझ कम ज़्यादा वेले क्योंकि ये कम खबर मुझ नन जिक्र कवर लग्या हुआ हगा कम तरीके से तेर सवय दई हगा मुझ सोच न सु कवल है क्योंकि हगा चा बने तेर सवय दी दी हगो यो अजमत यो हगो मकाम यो हगो बर्दाश्त यो दी हगो दी शहादत दी पारा जज्बा और दी हगो कुर्बानी दी पारा जज्बा मुझ दी हगा खाक बराबर हा नहीं हो मुझ पूरा कोशिश वो च तासो दी पारा यो समराइज वे कि यो दी करबला वाक़या दी तासो दी तरमख पेश को और हगा हर शय महसूस को हगा तकलीफ़ हगा गम दी मुझ महसूस को और मुझ तरह जो गेस्ट मौजूद है वो माशाल्लाह ज़बे के दूने खोग लफ्ज़ों ना और दूने शीरीनी लफ्ज़ों के हगो मुझ तरह वशला चे हगा मुझ वाड़ो महसूस कर दे और मत यकीन दे तासो बहा हो नहीं महसूस कर भी और वले नहीं मुझ वाड़ो तबा दी इमाम हुसैन सरबा मोहब्बत वले नहीं ची हगा नसब ही दासे ख़ानदान सर दई ची हगा सरबा मोहब्बत चे अलावा दी हगा दर्द महसूस कवलो चे अलावा दी हगा तकलीफ़ हगा परेशानी और हगा कुर्बानियाँ ने याद कवलो दी पारा हगा जो तरको के ओश के रासी हगा सिर्फ चेरी यो स्पेसिफिकली दी चा दी पारा हगा न दी कि सिर्फ दुई तब ही महसूस कीजिए मुझ वाड़ मुसलमान यो हर यो इंसान हर यो कम इंसान के इंसानियत दे हगा हर यो महसूस कई दी हई वाक़ई तकलीफ़ था हई वाक़ई गम था हई वाक़ई कुर्बानियान होता और नन वाक़ई चे मुझ जो मुझ रिपीट कहे दवाड़े जो मुझ खबरें वका मुझ कोशिश बकाओ ची अखपल यो रूटीन के हाँ और अखपल आम जवंत के हाँ यो मुझ लज अखपल जवंत पार्ट जो देना दगा सोच कहूँ ची चरंग मुझ दी पारा मुझ लोयानो दूने मिसालों ना कायम कर दी करबला यो बकाए इस्लाम यो ढेर लोए मिसाल दी तो मुझ पर इस्लाम दी पारा चिशे करे दी लापूरी मुझ कम कंट्रीब्यूशन वर्क है चरंग वो मुझ तो मैसेज रहा कर मुझ ढेर मोहतरमा गेस्ट के मुझ इस्लाम दी पारा चिशे कंट्रीब्यूशन कहो लगे दगा दी पारा मुझ तो वाड़ो तो सोच कहो ज़रूरत है और दुआ दगा कहूँ ची अल्लाह दी मुझ तो यो समय पोख लारे माने दी यो निकी लारे बने दी वाची और दी यो कंट्रीब्यूशन यो चिशे दिन दी पारा मुझ कंट्रीब्यूट को यो बकाए इस्लाम दी पारा चिशे दी वकू हगा तौफीक दे राकी और इंशाल्लाह बल हफ्ते तब बियादर सर मिलाव कीजू और ओस पूरी दगो नहीं खुदा पामान। जी नाजरीन एक दफ़ा फिर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिस फ़हम फ़रासत से आपने हमें दोबारा से ये रिपीट करवाया क्योंकि इंसान नाम ही भूल जाने का है हम भूल जाते हैं। आपने जो दोहराई कराई इस वक्त मेरे स्टूडियो में जो मेरे कोलीग्स की हालत थी मेरे ख़्याल में मेरे सामाईन भी उसी इस वक्त वजद में होंगे। आपसे दोबारा मैं बहुत शुक्रिया गुल चारों का मर्ची प्रोग्राम में करबो बलाए नामायत ए गमे हुसैन माए मंग लूटिंग की मैं मरतुम इशांचे अर्ची के मैं गेस्ट होती आखिरी पैगाम था गो के मैं आखिरी मकसद इसी तची कि सब्र तहम्मुल हक के बाबत था दे मारवग और जो मन यक ना चीज़ें बहैसियत तालिब इल्म मन समझी कि सच्चाई लश्कर तनई चार मर्दुम भी अमानिम गरो गए हक का गुना तो हमारी गो अमरा पुबू तो अमी पैगाम आगूँ उती किर गोरे मर्दुमानी ख्याल आप कने
وتی جند خیالہ پکنی مشما چی خداحافظ اجازت لوٹی منا اجازت دے اللہ حافظ. حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں لیے ہلکے میں شہ کو شہ کے ماتمدار بیٹھے ہیں کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں. ہماری بزم غم مقبول ہو جائے تو حیرت کیا. ہماری بزم غم مقبول ہو جائے تو حیرت کیا. یہاں آ کر جنا کے سید و سردار بیٹھے ہیں اور ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری. ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری. میری آنکھوں میں گویا عابد بیمار بیٹھے ہیں اور قیامت ہے جوان بیٹے کی میت اٹھ نہیں سکتی. قیامت ہے جوان بیٹے کی میت اٹھ نہیں سکتی. کمر تھامے سرہانے سید ابرار بیٹھے ہیں اور نہیں عباس سا بھائی لحد خود ہی بنائیں گے. نہیں عباس سا بھائی لحد خود ہی منائیں گے. لیے اصغر کی میت شاہدی ناچار بیٹھے ہیں اور بیان دروں کا ہے عابد چلے ہیں منزلوں پیدل. بیان دروں کا ہے عابد چلے ہیں منزلوں پیدل. خدا معلوم اس آفت میں کتنی بار بیٹھے ہیں اور سکینہ قید میں جب باپ کو روتی تو ماں کہتی. سکینہ قید میں جب باپ کو روتی تو ماں کہتی. میری بچی نہ رو ظالم پس دیوار بیٹھے ہیں اور بیان کر حاجت جا
تیری کر دیں گے بیاں کر حاجت جوہر سفارش تیری کر دیں گے شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین